बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं मसला ये है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल और मेरे साथ मेरे मेहमान जनाब अली अब्बास साहब, कलमकार हैं, ट्रेनर हैं, माहिर नफ्सियात हैं, शोबा तालीम से भी वाबस्ता हैं और ट्रैवलर भी हैं और लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि मसलन क्या उनके लिए अच्छा है, कौन सी राह पे चलकर आप बेहतर अपने लिए फ़ैसले कर सकते हैं। तो अली साहब, वक्फ़े पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि मज़हबी जो रुझान है वो है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उस पर भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है। फिर जो आपने एक बहुत मोटी सी बात कही कि चैरिटी, जो कि चंदा आता है इस्लामिक सेंटर्स में पूरी दुनिया में हर जगह, अमेरिका में भी यही सूरत हाल है सर। मैंने तो एक जुमे को मैं हैरान रह गया, एक इस्लामिक सेंटर की कोई 10 मेज़ों पे जितना पैसा बिखरा हुआ था, अंबार लगा हुआ था, मैं बहुत हैरान हुआ देखकर। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग शायद उलमाए कराम, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा, लेकिन ये भी एक एलिमेंट है कि उनकी आमदनी के जो ज़राए हैं, दरगाहों पे जिस तरह से पैसे और चादरों और दूसरा कारोबार है, वो सब मुतासिर हुआ है। तो मसलन उलमाए कराम इसी वजह से मसलन एक करवट नहीं बैठ रहे कि भाई चलें इन मसले को हल करने दिया जाए और कुछ दिन के लिए खामोश हो जाएं, लेकिन ये चंदा सबसे बड़ा रुकावट बनी हुई है। जी ये वन ऑफ द एलिमेंट मैंने बताया आपको, लेकिन सेकंड एलिमेंट मैंने ये आपको अर्ज़ किया है कि ये कहीं टॉलरेंस ना होने की वजह से किसी भी मसले पे ये मुत्तफिक नहीं हो पाते। क्योंकि आपने पीके मूवी देखी होगी, पीके मूवी में इनकी जो रहनुमाई है, इनका जो स्टाइल है, उसको बड़े अच्छे तरीके से वाज़िया कर दिया गया है और उसको मूवी को पजीराई भी बहुत मिली, क्योंकि जो खुदा का मैसेज है वो उस तरह से हमारे पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी तो बहुत सारे अभी तबकात यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जो कि अरबी में ही कुरान मजीद को पढ़ना बेहतर समझते हैं। उनको ये नहीं समझ आई अभी तक कि कुरान मजीद को तर्जमे के साथ या तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो कलाम है खुदा का, ये खुदा ने कलाम किया है मुसलमानों के साथ ये, और बल्कि इंसानों के साथ। तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं। वैसे मैंने आरिफ साहब देखा है कि जो लोग ख़ुद से कुरान मजीद को पढ़ते हैं, उसकी तफसीर, उसका तर्जुमा, उनकी लाइफ में काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी हुई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मसलन 200 चैनल हैं, बेपनाह इंफॉर्मेशन के ज़राए हैं, लेकिन ये ज़्यादा कुछ सारा कुछ शहर में मौजूद है और गाँवों के अंदर पाकिस्तान की दही आबादी 70% है और वहाँ पर भी अब भारत ये सब चीज़ें पहुँच तो रही हैं फ़ोन के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए, लेकिन ज़्यादातर मसाइल तो हमें शहर में नज़र आ रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग भी इन तमाम चीज़ों को समझने बूझने के बावजूद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। मसलन कौन सी घड़ी आएगी कि भाई अपना नहीं ख्याल कर रहे, अपने बच्चों का ख्याल कर लें, अपने बच्चों का अपना ख्याल नहीं दूसरों का ख्याल कर लें। मसलन कहीं से तो कोई ऐसा कोई उनके दिमाग में कोई बात पहुंचाने वाला कोई सिलसिला हो। मसलन आप कहाँ फेलियर किसका महसूस करते हैं आप इसको? देखें, पजीराई को आपने वर्ड को आप समझने की कोशिश कीजिएगा आरिफ साहब। इंसान ना तारीफ़ चाहता है, इंसान पजीराई चाहता है, इंसान चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। ये इसी वजह से शॉपिंग होती है और कि हम अच्छे कपड़े पहने, लोग हमें हमसे इंस्पायर हों, लोग हमें तारीफ़ करें हमारी। मुझे भी एक ज़माना था और तारीफ़ का बड़ा शौक़ था, लेकिन जब मैंने ये सोचा कि ये मैंने अगर कोट पहना हुआ है तो अगर मैं इसकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो ये तो मेरी तारीफ़ नहीं है, ये तो उस कंपनी की तारीफ़ है जिसने इसको बनाया है। अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ, अगर कोई गाड़ी की तारीफ़ कर रहा है तो वो उस कंपनी की तारीफ़ है जिसने उसको डिज़ाइन किया है। इसी तरह अगर कोई मेरी ग्लासेस की तारीफ़ कर रहा है तो ये तो मेरी नहीं है। हत्ता कि आरिफ साहब, जो मेरी शक्ल है, जो मेरा रंग है, जो मेरा कद है, वो भी मेरे इख्तियार में नहीं है, वो भी मेरा नहीं है। तो मैंने जब ये देखा कि तारीफ़ जो है वो किसकी होनी चाहिए, आखिर कौन सा ऐसा नुक्ता है जो आपका ज़ाती होता है, तो मैं तमाम तारीफ़ों को स्टडी करते हुए इस नतीजे पे पहुंचा कि जो आपका इल्म है एक्चुअल में वही सिर्फ आपकी मेरास है। आपकी बात को मान लिया हूँ मैं कि तारीफ़ चाहता है इंसान, हर कोई तारीफ़ चाहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हुए, मैंने कैसा बोल रहा हूँ, मैं कैसा लिख रहा हूँ। लेकिन एक अभी पिछले दिनों मुझे एक जुमला सुनने में आया, अली बाबा जो कि चाइना से बहुत बड़ा एक बिज़नेस का नाम है, उन्होंने कहा कि साहब इस साल पहले आप ज़िंदा तो रह लें, अगर आप ज़िंदा रह लेंगे तो अगले साल कमा भी लेंगे, अगले साल पहन भी लेंगे। तो मसलन ये सूरत हाल इस वक्त सर्वाइवल की है सर। 3 लाख से ज़्यादा अफराद दुनिया से जा चुके हैं।
80,000 سے زیادہ لوگ امریکہ میں، جو کہ بہت دور ہے دنیا سے، لیکن جس کے اندر نام و نشان نہیں تھا، آج سب سے زیادہ نشانہ بنا ہوا ہے امریکہ۔ ترقی یافتہ ملک ہے جہاں پہ بے پناہ سہولتیں ہیں، اس کے باوجود 80,000 سے زیادہ افراد اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں اس وبا کی وجہ سے۔ تو بھائی بچیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو اچھا لگوائیں گے نا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اب میں آپ کو جو علم کا جو مسئلہ بتانے لگا تھا کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جو لوگ اپنی پرسنالٹی سے، اپنی گفتگو سے، اپنے وزڈم سے جب آپ کسی کو انسپائر نہ کر پائیں تو عارف صاحب انسان کے اندر محرومی ہوتی ہے۔ اسی لیے پھر انسان بڑے بڑے گھر بناتا ہے۔ جب تک ہم اپنا تعلق علم کے ساتھ، اللہ والے لوگوں کے ساتھ، سفر کے ساتھ اور خاص طور پہ اپنے ذاتی ساتھ اگر نہیں جوڑیں گے تو جو ہمارے اندر جو کمپلیکسز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم بار بار کہیں ریسٹورنٹس میں جا کے سیلفیز لگائیں گے، ہم برانڈز کو خریدیں گے، ہم مختلف لوگوں کو پذیرائی کے لیے یہ بتائیں گے کہ آج ہم نے اس ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا۔ اب تو یہ بھی فیشن بن گیا ہے، خواتین کو میں نے یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس آج گئی تھی، میں تو اس سے اپنا علاج کرواتی ہوں، میں تو فلاں بیوٹیشین کے پاس گئی تھی، میں تو وہاں پہ جا کے اس سے اپنی سیٹنگ جو ہے وہ چہروں کی اور بالوں کی کرواتی ہوں۔ تو یہ جو کمپلیکسز ہیں عارف صاحب تب ختم ہوں گے جب ہماری فرسٹ پرائرٹی علم ہوگا، فرسٹ پرائرٹی ہماری کیوروسٹی ہوگی، فرسٹ پرائرٹی ہماری زندگی کی خدا کی شناخت ہوگی، اپنی ذات کی شناخت ہوگی۔ اور جب ہم سوچیں گے یہ کائنات خدا نے کیوں بنائی اور ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، جب انسان مقصد کی طرف جائے گا تو باقی یہ جو کمپلیکسز ہیں کم ہوتے جائیں گے۔ ایک طوفان آ گیا جیسے ہی یہ کرونا آیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ خدا کا عذاب آ گیا ہے، کچھ نے کہا یہ آزمائش ہے، کچھ نے کہا نہیں یہ نہ عذاب ہے نہ آزمائش ہے، یہ بس ایک وائرس ہے جو آ گیا ہے، کسی نے کہا یہ خود سے کروایا گیا ہے، پہلے کسی نے کہا امریکہ نے کروایا ہے، پھر کسی نے کہا چائنا نے کروایا ہے، پھر اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ ویکسین بنانے والی کمپنیز نے کروایا ہے۔ تو بہت ساری تھیوریز جو ہیں وہ چل رہی تھی، لیکن بابا عرفان الحق صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ بابا عرفان الحق صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بہت ایک بڑی تعداد کے لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، اس سے ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بہت زیادہ اس حد تک تکلیف نہیں ہو رہی کہ ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے یا ان کو آئی سی یو میں بھیجنا پڑے۔ تو انہوں نے کہا جب عذاب آتے ہیں قوموں پہ تو اس سے کوئی بچتا نہیں، پھر یہ انہوں نے ایک نشانی بتائی عذاب کی، تو پھر انہوں نے خدا را کہا کہ اس کو عذاب نہ سمجھا جائے، اس پہ آپ سیفٹی کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنی زندگی بچا لیں گے۔ چلیے میں آپ کو ایک سوال لے کر آتا ہوں۔ آپ نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ ہمارے نصاب میں انسانی تربیت کے حوالے سے میٹر، اسباق، تحریریں شامل ہونی چاہیے۔ آپ تو خود ماہر تعلیم ہیں، آپ تو خود شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، تو آپ اس طرف یا آپ کے گروپ کے لوگ جو کہ اس وقت ایک پرائیویٹ سیکٹر میں آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے میدان میں، تو اس قسم کی آپ تحریک کیوں نہیں اٹھاتے کہ آپ کے نصاب میں اس طرح کی چیزیں شامل ہوں کہ بچے سے لے کر بڑا تک نظام تعلیم کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو سیکھے اور ایک اچھا فرد بن کر سامنے آئے۔ اچھا فرد بنے گا تو اچھا معاشرہ سامنے آئے گا، اور اچھا معاشرہ ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ان مسائل سے ہم دو چار نہیں ہوں گے۔ تو اس طرف کوئی آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں کہ آپ نے شروع میں کہہ تو دیا یہ بات کہ ہمارے نصاب میں یہ بات ہونی چاہیے، تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ اس پہ کہیں جی بالکل عارف صاحب، ایپیکس گروپ آف کالجز اور پروگریسو گرامر اسکول کی جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو اس کے پہلے نقطے میں ہی ہم نے یہ لکھا تھا، جو پہلی شق ہے، جو فلسفی تھی کہ ہم ان تربیت پہ فوکس کریں گے، ان کی کمیونیکیشن سکلز پہ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، ٹالرنس پہ خاص طور پہ، اس کے بعد کہ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے معاشرے میں۔ آپ کو ان کو وزٹس کروائے جاتے ہیں سر، تھانوں کے، پولیس اسٹیشنز کے، ان کو مختلف ہاسپٹلس کے وزٹس کروائے جاتے ہیں، کچہری کے وزٹس کروائے جاتے ہیں، جو ایک بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، جو ایک بہت بڑا فیئر ہوتا ہے لوگوں میں۔ اور میں خود جہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے، مختلف جب میں ٹریننگز کرواتا ہوں یا جب میں کہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر مجھے انوائٹ کرتے ہیں، تو میں تو اپنی بات جتنی میرے اندر استطاعت ہے، جتنی میرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، میں اتنا کام تو میرے خیال سے کر رہا ہوں۔
باقی بہت زیادہ جب ایک یلغار ہونا ہر طرف سے، میڈیا کی بھی یلغار ہے، کیونکہ میڈیا بھی آپ کو کنزیومر سوسائٹی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی پروڈکٹس خریدیں گے تبھی وہ آپ ان کے لیے بہتر ہیں۔ اور آپ کی ایک بات جو آپ نے کہی نا کہ آپ 75 دنوں سے گھر میں موجود ہیں، وہ اس لیے آپ گھر میں موجود ہیں کیونکہ آپ نے اپنی مصروفیت ڈھونڈی ہوئی ہے، کیونکہ آپ انٹرنیٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سوشلی کنیکٹڈ ہیں، مختلف انٹرویوز کر رہے ہیں، آپ کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ اپنے آپ کو انگیج نہیں کر پا رہے ان کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو وہ بٹ کی کڑھائیاں بھی یاد آ رہی ہیں، ان کو سینما بھی یاد آ رہا ہے، ان کو مالز بھی یاد آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ انگیج نہیں کر پا رہے۔ اس وقت جو لوگ، آپ غور کریں، جو موویز بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ ڈراماز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اب وہ موویز اور ڈراماز دیکھ کے اکتے جا رہے ہیں، اکتاتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں بھی اب بوریت ہونی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جب آپ ایک کام مسلسل بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ اس سے اکتا جاتے ہیں۔ آپ کا، میں نے جیسا کہ کہا کہ آپ تعلیم کے، آپ نے خود کا اپیکس کالج آف گروپس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، تو آپ تربیت پہ بھی زور دے رہے ہیں۔ آپ کے ادارے کے کچھ اور لوگ بھی یہاں آئے تھے، جناب رانا عدیل صاحب آئے، طاہر خورشید صاحب آئے، ان سے بھی ہماری گفتگو رہی، انہوں نے بھی اس بات پہ بڑا زور دیا کہ ہم تربیت کی طرف۔ تو آپ اپنے مقاصد میں کتنے حد تک کامیاب ہیں کہ آپ کا جو طالب علم ہے وہ ایک بہتر فرد بن رہا ہے معاشرے کا؟ میرے خیال سے ابھی 20% کے قریب ہم کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ جو کورس کریکولم ہمیں دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جو پیرنٹس ہیں، ابھی پیرنٹس اس بات پہ ابھی ان کو کنونس نہیں کیا جا سکا کہ نمبرز کی دوڑ سے آپ نکل کے اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی پہ آپ فوکس کریں، کیونکہ جب میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں، جب کسی آئی ٹی کے انسٹیٹیوٹ میں پاکستان کے جب ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کے کردار کو، آپ کی تربیت کو میئر ہی نہیں کرتے۔ دیر از زیرو میئرمنٹ آف آل دیز تھنگس۔ آپ کے صرف نمبر دیکھے جاتے ہیں، اس نمبر کی بنیاد پہ آپ کو ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے، کیونکہ پیرنٹس کہتے ہیں بچوں کو کہ ہم آپ کو پڑھا نہیں سکیں گے۔ اگر آپ کا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں، انجینئرنگ کالج میں، میڈیکل کالج میں، آئی ٹی کے کالج میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو آپ پڑھ سکیں گے۔ اسی لیے جب ایڈمیشن دینے والے اس بات پہ فوکس نہیں کر رہے تو پھر ہمیں بھی اپنی جو زیادہ طاقت ہے وہ نمبر دلوانے میں لگانی پڑتی ہے، کیونکہ اگر نمبر نہیں دلوائیں گے تو پیرنٹس انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اور وہ آخر کار پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو اٹھاتے جائیں گے۔ ابھی بہت زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ جو ٹیچرز ہیں ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے کورس کریکولم کو ختم کرنا ہے، آپ نے نمبرز گیم کرنی ہے، آپ نے سبجیکٹ پہ فوکس کرنا ہے، تو اسی لیے ابھی بہت زیادہ توجہ جو ہے اس وقت اس پہ نہیں دیا رہی، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے مختلف سبجیکٹس میں کمپلسری کر دیا ہے، ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سبجیکٹ بھی آپ پڑھیں گے۔ اینول ایونٹس میں سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں جس میں آپ آپس میں اسٹوڈنٹس بیٹھ کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کچھ آئیڈیا ڈیزائن کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں، تاکہ ٹیم بلڈنگ اور لیڈرشپ ان میں ڈیولپ ہو۔ اللہ کرے آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو، اور ہماری خواہش یہ ہے، کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم یہاں پہ معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہم یہاں کے افراد کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام اور سہولتیں، بہت سی چیزیں یہاں پر ہیں، آپ نے خود بھی دیکھی ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہی سہولت کے، یہی آسائشوں کے، یہی آرام کے پھول کھلے۔ علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے اس ٹائم کا، انشاءاللہ آپ آئندہ بھی آپ کو ہم زحمت دیں گے اور آپ سے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ آئی ایم آنرڈ، تھینک یو ویری مچ۔ خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام۔ مسئلہ یہ ہے، چلتے چلتے ایک بات کہ عمل، آگہی اور شعور انسان کو ترقی کی شاہراہ پر، بلکہ ترقی کی شاہراہ کا مسافر بناتے۔ آئیے کوشش کریں کہ آپ اور ہم، خاص طور پہ میری پاکستان میں رہنے والے تمام افراد سے، خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ ترقی کی شاہراہ کے مسافر بنیے، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔